अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज हफ्ते का दिन है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आज का दिन आप गुजार पाएंगे। और जो ये विशेष हैं इसके बाद हम शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें तो टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे, अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। साथ साथ हमारा जो दूसरा सेगमेंट है बहुत अहमियत का हामिल है, एज़ यूजुअल स्टॉक एक्सचेंज की जो परफॉर्मेंस है उसे डिस्कस करेंगे। साथ साथ हमने देखा कि IMF की जो सपोर्ट है उसके बाद जो पाकिस्तान का मुआशी खुशहाली का सफ़र है वो कितना अहम है। और इस पूरे सिनारियों में जो IMF ने हमें दूसरी किस्त जो दी, दूसरी मद में जो हमारे पास 70 करोड़ डॉलर्स आते हैं, ये आने वाले जो चंद माह हैं उस पर किस तरह इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है और ख़ासतौर पर इलेक्शंस भी सर पर हैं, तो डेफिनेटली ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा सेगमेंट हमारा हर पाकिस्तानी सुनना और देखना चाहता है, बात करना चाहता है, खेलना भी चाहता है, लेकिन कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही टीम पाकिस्तान। क्या वजूहात हैं, क्या प्रेशर्स हैं। फिर उसके बाद अगर डिस्कस करें नई कैप्टनसी को, शाहीन शाह अफरीदी, तो उस पर भी कुछ सवालिया निशान आ रहे हैं। गुज़िश्ता 4 मैचेस में हमने देखा कि परफॉर्मेंस टीम नहीं दे पाई। क्या वजूहात हैं, इसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहरहाल जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे एक बहुत अच्छी और बहुत खुश आइंद खबर से। चीन, रूस, तुर्किया और अक़वाम मुत्तहिदा की सफारती कोशिशें बिला आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रंग ले आई हैं। पाकिस्तान ने बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के साथ हालिया कशीदगी ख़त्म की है और सफारती ताल्लुकात बहाल करने का फ़ैसला किया है। और ये अहम फ़ैसला कल हमने देखा कि सब नज़रें कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था उसकी तरफ बहुत ज़्यादा देखी जा रही थी कि उसमें क्या अहम फ़ैसले हो सकते हैं। और यकीनन जिस तरह हमारी अस्करी क़यादत और जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो चेयर की मीटिंग, यकीनन वो काबिल सताइश है। जो एक म्यूचुअल फैसला सामने आता है कि बरादरान मुल्क जो है, हमारा बरादर मुल्क ईरान है, उसके साथ जो सफारती ताल्लुकात हैं उसे हम बहाल करेंगे। जो भी कशीदगी हुई उस डेफिनेटली सॉवरेनिटी की बात आती है तो फॉरेन ऑफिस की तरफ से बड़ी क्लियर स्टेटमेंट थी कि किसी भी मुल्क को ये इजाज़त नहीं है, चाहे जिसकी सरहद भी मैच करती हो पाकिस्तान के साथ या ना करती हो, कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर कोई सवालिया निशान उठाया जा सके या फिर उसे नुकसान पहुँचाया जा सके। तो बड़ी क्लियर स्टेटमेंट के साथ हमने देखा कि जो सफारती ताल्लुकात हैं वो बहाल करने की बात की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इजलास चेयर किया और साथ साथ तमाम जो अस्करी क़यादत थी जिसमें आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद थे और मुतफ़िक़ा ये फ़ैसला आता है कल हमने देखा। और उसके बाद फ़ौरन काबीना का इजलास भी बुलाया गया जिसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी बहुत सी ब्रीफिंग दी और साथ साथ ये जो बातें थी ये तय हुई। बहरहाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ तारिक जावेद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मियाँ साहब कैसे हैं? मियाँ साहब, कल का जो फैसला बड़ा खुशाइंद फैसला है। कौमी सलामती हमने देखा कमेटी की तरफ से ये फैसला आता है, फिर उसके बाद ईरान के साथ जो सफारती ताल्लुकात हैं वो भी बहाल कर दिए जाते हैं। लेकिन एक बात बहुत अहम है जिस पे वजारत ख़ारजा ने कहा जी सोवरेनिटी पर कोई आँच नहीं आने देंगे, चाहे कोई भी बात हो, कोई भी ऐसी कैफियत हो, पाकिस्तान की सोवरेनिटी सबसे पहले है। क्या कहेंगे? उमर, बहुत शुक्रिया। मसला ये है कि पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले है। बेशक, ठीक है, जी। ये मेरे लिए या आपके लिए नहीं, हमारे पूरे पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान सबसे पहले। और दूसरी बात ये कि जो एक मिसहैप हुआ उसका नतीजा जो भी सामने नज़र आया और उसका जवाब दिया पाकिस्तान ने, जिसपे जब मसला हुआ था इस सारे को बलूचिस्तान में तो उसके बाद हमने पाकिस्तान और ईरान तो उस वक्त बड़े सुकून से थे, जो भी थे पाकिस्तान ने जवाब भी दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो तकलीफ थी वो इंडिया को थी। इंडियन मीडिया उस पर जो कि जैसे कहते कलाबाजियां मार रहा था उल्टी सीधा, वो बंदर की तरह। तो उसको मेरा ख्याल है कि जब पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया तो उसके बाद सबको जैसे कहते हैं ठंड पड़ गई। और उसका नतीजा ये निकला कि सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान है, ठीक है। और जिस तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की वजारत दाखिला और खारजा ने जो उस पर स्टांस लिया है उसको मेरा ख्याल है कि बड़ा देखने वाला है। और उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में सबसे अहम चीज़ कि पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया है कि जी आप पाकिस्तान की बात अगर करेंगे तो जब पाकिस्तान की सलामती की बात करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हम पाकिस्तान की अगर हम अमन की बात करते हैं या तो इसका नतीजा ये नहीं है कि जिसका दिल करेगा वो आके पाकिस्तान में ये वाला काम करेगा। देखिए, हम पहले ही दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। और ये मुसलसल कोई आज की नहीं, हमको पिछले को 30-35 साल से हो गए हैं कि हम इस जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि 80s में जब अफगान पाकिस्तान आए हैं और जब ये रशिया और अफगानिस्तान का मसला था, उस वक्त से हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, ठीक है। उसको अगर 2013-14 के बाद की जो गवर्नमेंट आई थी उसने आकर उस दहशतगर्दी पे काबू पाया, लेकिन उसके बाद 2018 के बाद फिर दहशतगर्दी में ने सर उठाया
اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اس کے خلاف آج بھی سینہ سپر ہے. لیکن ہمارا پڑوسی، ہمارا برادر اسلامی ملک ایران، جو اس وقت پوری دنیا میں ایک ایسا سینیریو ڈیولپ ہو چکا ہے کہ جہاں پہ غزہ اور فلسطین کی ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس جنگ میں جب ہم تمام مسلم ممالک کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تو ایران کو اس طرح کا کام کرنے سے پہلے کوئی 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا. اور اگر کوئی بہت زیادہ پرابلم تھا تو اس کو اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر کے مل کر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو آپریشن کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جناب آپ کہیں گے جی ہم تو جہاں جو چاہے گا کر لیں گے. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ پھر پاکستان کے جو دشمن ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو افغانستان سے آپریٹ ہو رہی تھی، جو ہو رہی ہیں آپریٹ ہو رہی ہے ایران سے، اب ان کا پتہ چل گیا. اب افغانستان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے والی تنظیمیں اور جو ادارے ہیں ان کو بھی اس کو ایران نے جو کام کیا ایران کے خلاف، پاکستان نے جو اس میں آرمی چیف کا مجھے کہنا ان کو سلیوٹ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ پوری رات جاگ کر اس آپریشن کو انہوں نے ہینڈل کیے، اس کو مانیٹر کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ایران کو بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان ان کی ٹیریٹری میں آ کے جو کام کر سکتا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ اب ان کو بھی تھوڑا سا انہوں نے جسے کہتے ہیں کول ڈاؤن کیا اور انہوں نے مذاکرات کی طرف آئے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو سفارتی تعلقات ایک دن پہلے منقطع ہوئے تھے وہ بحال ہو گئے. اب جو کل وفاقی کابینہ نے اور قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اجلاس کے بعد جو فیصلے ہوئے ہیں، اس کا اب نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں ممالک مل کر جو ہے جو بھی مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، ان پر ڈسکس کریں گے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب یہ جو ایک جسے کہتے ہیں پروسیس ہے یہ آگے بالکل. اچھا، یہ ایک حساب سے دیکھا جائے تو جس طرح کل قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جیسے آپ نے بات کی کہ ایک اچھا پروسیس بھی سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے، کیونکہ جو مذاکرات تھے خاص طور پر اب وہ ریگولر بیسس پہ رہیں گے بٹوین ٹو گورنمنٹس، ایرانی گورنمنٹ اور پھر ہمارے جو دونوں وزرائے خارجہ ہیں وہاں اس طرف بھی اور اس طرف بھی مسلسل ٹیلی فونک رابطے میں ہیں. اور یہ جوائنٹ آپریشنز کی بات بھی ہو رہی تھی کہ جی یہ جو دہشت گردی ہے اس کو کس طرح کرب کیا جا سکتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ خوشائند عمل ہے، کیونکہ جہاں ٹریڈ کی بات ہوتی ہے، جہاں اور دیگر ایران کے ساتھ بات چیت چل رہی ہیں، معاہدے بھی ہوئے ماضی میں، یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے کہ بلوچستان ایٹ لیسٹ الحمدللہ اس میں جو اس طرح کے شرپسند عناصر تھے یا پھر بارڈر کے پار، ان کو بھی اب کیٹر کیا جائے گا کڑے ہاتھوں. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ پاکستان کے خلاف یا پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی رہی ہے آپ کو ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے اور ایران سے ہوتی رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کلبھوشن یادو وہ ایران سے ہی آپریٹ کرتا تھا اور پاکستان آ کے جس طرح دہشت گردی کرتا تھا. پاکستان آیا ہوا دہشت گردی کے واقعے کے لیے اس کے لیے آیا تھا اور پکڑا گیا. اور پھر اس کے بعد اس نے سارے کے سارے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب کلبھوشن یادو کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا، جب وہ گرفتار کیا گیا، اس کے بعد سے جب ڈیٹیلز آئی تو میرا خیال ہے کہ ویری نیکسٹ ڈے جو ایرانی پریزیڈنٹ تھے وہ پاکستان آئے اور انہوں نے باقاعدہ GHQ میں جا کے اس وقت بریفنگ دی اور سارے معاملے کو ٹیکل کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر الزام نہیں، آپ باقاعدہ آپ پکڑے ملوث ہوئے ہیں کہ اس میں انڈینز جو ہیں ایران سے آ کے پاکستان میں دہشت گردی کو آپریٹ کر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ کو کچھ کرنے سے پہلے کم از کم 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بڑے جو دہشت گرد ہیں اس وقت جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف جو دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اس میں زیادہ تر ان کے آپریٹ یا تو انڈیا ہو رہا ہے یا افغانستان ہے یا تیسرا جو ملک قریب ہے وہ ہے ایران ہے. تو جب آپ ہی والا دیکھ رہے ہو اس سینیریو کو ڈیولپ ہو رہا ہے اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے تو پھر کوشش کریں کہ دونوں ممالک کے ساتھ مل کے آپ وزارت خارجہ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ رابطے میں آئیں، وزیر خارجہ سے رابطے. دیکھیں ہمارا پرائم منسٹر جو ہے ڈیووس میں ہے، وہاں پہ ایرانی جو وزیر خارجہ وہاں ساتھ میں ان کے ساتھ ملا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سارے معاملے پہ کوئی ڈسکس نہیں ہوا. لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ جب یہ ایک آپریشن ہو گیا، اس کے بعد پھر جب پاکستان کا اس کا سٹانس آیا ہے، پاکستان نے جب اس پہ ریئیکٹ کیا ہے، تو اس کا آپ کو پتا ہے کہ کتنی جلدی سے ایران نے بھی اس کو ریئلائز کیا کہ یہ ہم نے غلط جگہ پنگا لے لی ہے اور غلط جگہ جو ہم نے کوشش کی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل کی جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جس میں ساری چیزیں بریف کی گئی کہ کس طرح آپریشن یہ کیا گیا، اور اس کو ڈیفینیٹلی دیکھیں انٹرنیشنلی کچھ ممالک ایسے ہیں جو پاکستان اور ایران کے تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہوں گے. ٹھیک ہے، کچھ ممالک ایسے ہوں گے جو نہیں چاہتے. دیکھیں جب ایران آئسولیشن میں تھا
تو ان کو کچھ جو سب سے بڑی جو سپورٹ تھی وہ پاکستان تھا. صحیح. دیکھیں ایران سے بہت ساری چیزیں اسے کہنے اسمگل ہو کے آتی ہیں, یہ جو بھی ہے بائیلیٹرل اب جو تجارت شروع ہو گئی ہے اسے ریگولرائز کیا اس گیا کو ریگولرائز جو کیا گیا اس کا فائدہ ایران کو فائدہ ہوا ہے. جی. ایران کو ہمیں دیکھیں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں تو ہم نے کہیں اور سے لے لیں گے, ہم جو اپنی پروڈکٹ بنا لیں گے, لیکن مسئلہ یہ کہ ایران کا جب امریکہ کی پابندیاں ہیں, دوسرے ممالک کی پابندیاں ہیں, تو ایسے میں ایران کو پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال رکھنا بالکل چاہیے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے مسائل اور ہیں جو حل ہو سکتے ہیں اگر پاکستان اور ایران مل کر سکیں. رائٹ جی, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, چونکہ موجودہ صورتحال جو ہم نے دیکھا جس طرح بہت خوبصورتی سے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا گیا ہے ہماری حکومت کی جانب سے اور پھر اس کے بعد ہمارے عسکری اداروں کی جانب سے, یقیناً ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو ایک بہت اہم نیوز سٹوری ہے جو کہ حالات سے جڑی بھی ہے, اور جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پوری سچویشن میں ریئیکٹ کیا ہے, یقیناً ان کو بھی وہ بھی قابل ستائش ہے. انتخابی عمل میں غیر جانبدار رہیں گے. الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا. ہم نے دیکھا گزشتہ روز کچھ دن پہلے میڈیا کے لیے بھی ضابطہ اخلاق جاری کیے گئے تھے پیمرا کی جانب سے کہ جو انتخابات ہیں اس میں بڑی تحمل مزاجی سے اور بڑا ذمہ دارانہ رویہ ہونا چاہیے. اور پھر اب الیکشن کمیشن کی جانب سے اس طرح کے, کیونکہ الیکشنز کی جو ڈیبیٹ ہے کچھ ناقدین اور کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں الیکشن ہو, اور وہ مسلسل سوشل میڈیا کیمپینز چلا رہے ہیں. مسلسل جو اس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کھڑا ہوا ہے ایک دیوار کی مانند, اس سچویشن میں کس طرح دیکھتے ہیں سب؟ دیکھیں یہ غلط فہمیاں اب میرا خیال دور کر لینی چاہیے سب لوگوں کو, بلکہ ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے, اور انہوں نے جو کہہ دیا ہے جو ایک ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا میڈیا کے لیے کہ کوئی بھی ادارے کو یا کسی بھی میڈیا ہاؤس کو یا کسی بھی ایون سوشل میڈیا کا جو ہینڈلر ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ الیکشن پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا جسے کہنے کے موجب ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہم نے گزشتہ گورنمنٹ دیکھی ہیں یا ماضی میں جو بھی, دیکھیں جمہوریت اس وقت پنپتی ہے کہ جب آپ اس پروسیس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. اچھا, پاکستان میں 2008 کے بعد سے جو ایک جمہوری پروسیس چل رہا ہے وہ بہتر ہو جاتا, مزید بہتر اگر ہم 18 کے بعد کی جو گورنمنٹ تھی اس کو اگر نہ اس طرح انداز میں بنائی جاتی کہ جو اداروں کو, جو اسٹیٹ کو اور جو پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کا جو نقصان ہوا ہے وہ شاید ہم اگلے 50 سال میں بھی ریکور نہ کر سکیں. اب جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے, الیکشن کمیشن تو دیکھیں کل یہ بھی ایک ریومر چلی تھی کہ جو پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے الیکشن ملتوی ہو جائے, اور ان کا اسٹیٹ جو سٹانس ایک آیا ہے وہ اس کا یہ فائدہ یہی ہوا کہ اب جو رومرز وغیرہ کے چکر میں لگے تھے لوگ کہ جی ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, وہ سارا کلیئر ہو گیا, دم توڑ گئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب پاکستان دیکھیں ہم الیکشن پروسیس کی طرف جا رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ تمام جو ادارے ہیں اور خصوصاً جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو اس بات کی ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ بھائی اس پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, بے شک, تو ہمیں پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی بھی ایسا اقدام نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی خبر آپ اپنی ریٹنگ تو ضرور بڑھا لیں گے لیکن وہ ریٹنگ کہیں پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. اس سے بہتر ہے کہ جب پاکستان ہوگا تو آپ کی ریٹنگ بھی چلتی رہے گی, یہ ملک بھی چلتا رہے گا اور ہم سب موجود ہوں گے. لیکن اس طرح کی کوئی سینیریو یا اس طرح کا کوئی ماحول نہیں بنایا جائے کہ جس سے پاکستان کی سلامتی کے لیے نقصان پہنچے, جو پاکستان کی اکانومی کے لیے نقصان ہو. کیونکہ اس کی وجہ یہ ایک بات یاد رکھیں, جو سیاسی استحکام ہے اور وہ پاکستان کی ترقی اور معیشت کے لیے بڑا ضروری ہے. اور آپ کو یہ اپنے 2018 سے لے کے ہم نے 2021-22 تک جو ماحول دیکھا ہے وہ صرف عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے, پاکستان کو نقصان پہنچا ہے, پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج پاکستان میں غربت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ اگر چیزوں کو مینج کیا جاتا تو میرا خیال ہے زیادہ حالات بہتر ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میاں طارق صاحب, وقت کی قلت ہے, باتیں بہت ساری ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میاں طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جو پائیں گے تو بات کریں گے پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج اور پھر اس کے بعد جو معاشی چیلنجز تھے اس سے کس طرح پاکستان باہر آیا. کیپ واچنگ ڈیبیٹ.
ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو بہت فاسٹ اور سمارٹ بنا دیا ہے۔ اس جدید دور میں ٹیکنالوجی کی مدد سے اب آپ اپنی مرضی کے مطابق ایک نئی دنیا کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ٹیکنالوجی کی دنیا کی ایسی ہی انوویشنز اور انوینشنز کے بارے میں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ورچوئل ریالٹی، روبوٹکس، آٹومیشن، بلاک چین۔ دیکھیے ہاؤ دس ورلڈ از گوئنگ اسمارٹ ان اسمارٹ ورلڈ۔ خطے میں اقتصادی شراکت داری دیرپا امن سے مشروط کیوں؟ ہندوتوا کے نشے میں دھت سیکولر بھارت کا کیا ہوگا؟ کیا معاشی گرداب سے نکلنے کا واحد راستہ چارٹر آف اکانومی ہے؟ اقتدار کی سیاست کے لیے ریاست نشانے پر کیوں؟ ان پیچیدہ معاملات اور ان محرکات کو جاننے کے لیے بحیثیت قوم ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا۔ دیکھیے پروگرام سوچنا ہوگا جمعہ اور ہفتہ شام 4:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں حمیر انور، اور اگر معاشی انڈیکیٹرز کی بات کریں تو یہ جو انڈیکیٹرز ہیں یہ یقیناً اتنی بہتری کی طرف ہمیں ڈائریکشنز دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں یا پھر چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو گزشتہ چند جو ماہ تھے وہ بڑے کروشل تھے۔ جن حالات میں نگران حکومت نے ٹیک اوور کیا، گورنمنٹ کو جو منصب تھا وہ سنبھالا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی سارے جو مشکل فیصلے تھے وہ کرنے پڑے، لیکن الحمدللہ ناؤ وی آر بیک آن ٹریک۔ اور کہنے میں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ پاکستان کے جو معاشی چیلنجز تھے ان میں کمی آتی جا رہی ہے۔ کچھ ٹرینڈز ایسے ہیں جنہیں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، جس میں اسٹاک ایکسچینج کا ہم نے دیکھا کہ مسلسل لگ بھگ 100% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اس میں، اور پھر 100 انڈیکس جس طرح پرفارم کرتا جا رہا ہے، 64,000 کے آس پاس مارکیٹ سٹینڈ کرتی ہے، یقیناً بہت خوبصورت ٹرینڈ ہے جس میں بولش ٹرینڈ کو بھی ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے $70 کروڑ آنا، اور اس کے بعد تیسری طرف الیکشنز 2024 کا انعقاد ہونا، ڈالر مسلسل نیچے آتا جا رہا ہے، تو یہ یقیناً بہت خوشائند جو ہیں وہ انڈیکیٹرز ہیں، اور یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، چاہے وہ معاشی حالات، اور پھر اگر فورن ریزروز کی بھی بات کریں تو اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بہت اچھی ایک سائن ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے آج کے ہمارے سیگمنٹ میں۔ عبدالسلام دادا بوائے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اکانومسٹ ہیں، ساتھ ساتھ معروف بزنس مین ہیں۔ عبدالسلام صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سلام بھائی، انڈیکیٹرز کی جب بات آتی ہے، چند ماہ بڑے کروشل تھے، ہم نے دیکھا کہ جس میں مشکل تھے فیصلے لینا بھی، کرنا بھی، امپلیمنٹیشن بڑا پرابلم رہی ہے۔ باتیں تو ماضی میں بھی بہت ہوتی رہیں، لیکن امپلیمنٹیشن ہوتا دکھائی نہیں دیا۔ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ جو جن باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، جن نیگیٹو فیکٹرز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، ان کے خلاف ایکشنز اور کریک ڈاؤنز بھی ہوئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پچھلے 4-5 ماہ کا عرصہ گزرا ہے یا 3 ماہ کا عرصہ تھا، اس کے بعد کے جو آنے والے 3 ماہ ہیں اس پہ ان کے امپیکٹس واضح دکھائی دیں گے، کیا کہیں گے؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو کام پریزیڈنٹ گورنمنٹ نے کیا ہے وہ آج تک کسی کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کیا نہیں کیا، بالکل۔ ایس آئی ایف سی کا قیام، اور 5 مہینے پہلے وی ور ان ڈائر اسٹریٹس، ٹھیک ہے نا، ڈالر کی اڑان دیکھ لیجئے، اسٹاک ایکسچینج واز گوئنگ ڈاؤن، انویسٹر کانفیڈنس ایروڈ ہو چکا تھا، اسمگلنگ اور بارڈر میکینزمز کنٹرول میں نہیں تھے۔ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے بڑے زبردست کام کیے۔ میں تو دعا بھی کرتا ہوں، امید بھی کرتا ہوں کہ یہ جو پروگریس ہے یہ پالیسیز رہیں، یہ کیری فارورڈ کریں ہم آفٹر دی الیکشنز وین دی الیکٹڈ گورنمنٹ کمز انٹو پاور۔ آپ نے ایک بات یہ کہی کہ امپلیمنٹیشن ہی تو ہوتی ہے نا، بالکل، دیکھیں نا، قوانین تو آپ بناتے رہیں، صبح شام بناتے رہیں، دن رات بناتے رہیں، لیکن ایکچول تو عمل درآمد ہوتا ہے۔ I mean, action speak louder than words۔ اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کیا ہے اسپیشلی ایس آئی ایف سی کے قیام کے بعد، اب یہ دیکھ لیجئے نا، اسٹاک ایکسچینج از کنٹینیوسلی آن دا رائز، ڈالر جو ہے وہ کنٹینیوسلی از آن دا ڈراپ، اور ایک
होपलेसनेस थी जी 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 वो होप में और मतलब पीपल लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टेबिलिटी उसमें तब्दील हो गई। सही सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं चूंकि हम स्टॉक एक्सचेंज को डिस्कस कर ही रहे हैं, बुलिश ट्रेंड देखने में आता है। जिस तरह हमने देखा कि जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज से बिजनेस कम्युनिटी का ये एक ट्रस्ट हमें भी दिखाई देता है मौजूदा सेटअप पर, और फिर उसके बाद जिस तरह हमारे अस्करी इदारे परफॉर्म कर रहे हैं हर सिचुएशन में, चाहे वो सिक्योरिटी चैलेंजेस हों या फिर कोई भी ऐसा हो। पाक अफवाज ने तो यहाँ तक कि हुकूमत के साथ मिलके जो ये SIFC का क़याम है, और फिर उसके बाद जिस तरह CPEC की सिक्योरिटी का मामला है, तो हर लिहाज से हर फ्रंट पर हम देखते हैं कि बहुत सारी खिदमात और काविशें हैं। आपको लगता है कि अब जो आने वाले चंद माह हैं उसमें मज़ीद जो 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस है इसमें बेहतरी आ सकती है, ख़ासतौर पर जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी बेहतर हो सकती हैं? देखिए, इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान के हम हर तरफ से घिरे हुए हैं जी। I mean, we have very volatile borders, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया। जी। इस सूरत हाल में जिस तरह आर्म्ड फोर्सेस और गवर्नमेंट लेके चल रहे हैं, ये तो आई मीन काबिल सताइश है, काबिल तहसीन। नो डाउट नो डाउट। जहाँ तक आप बात करते हैं आगे चलने की, तो मैंने तो कई दफ़ा ये आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कहा है और मैं दोबारा ये कहूँगा कि जब आप मुख्तलिफ कवानीन बना ही लेते हैं या बनाते रहते हैं, वाई कांट यू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल कवर टू इन्वेस्टर्स? राइट। देखिए ना, आप अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो यू विल हैव टू गिव सम काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल कवर टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स, बिल्कुल, ताकि ट्रस्ट डेफिसिट में मजीद कमी आए। जी, वो ट्रस्ट डेफिसिट में कमी आए, एंड देन आवर एम्बेसीज अब्रॉड कैन शोकेस दिस मेजर टेकन कि जनाब आइए पाकिस्तान में अब तो हमने यानी कि आपको कानूनी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया कि कम एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर IMF को डिस्कस करेंगे तो आपका पॉइंट बड़ा वैलिड था। IMF को डिस्कस करें तो 70 करोड़ की जो हमें दूसरी किस्त मौसूल होती है, उसके बाद जून में एक्सपेक्टेड है, जून जुलाई के बाद एक और हमें जो बड़ा अमाउंट है वो आ जाएगा वहाँ से। स्टेबिलिटी की जहाँ बात आती है, हम देख रहे हैं मुसलसल जहाँ से 2-2.5 अरब जो फॉरेन हमारे रिजर्व्स रह गए थे, उससे हम अब 12-13-14 के पास खड़े में हैं। तो यकीनन बड़ा खुशाइंद अमल है, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम 20 अरब क्रॉस कर जाते हैं, और हम माजी में हमने देखा तो एक खुशहाली का फैक्टर मौजूद रहता है आवाम के दरमियान भी, और हुकूमतें बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। इन रिजर्व्स की मुसलसल इसमें इजाफा, फिर उसके बाद अगर मौजूदा गवर्नमेंट की, जैसे हमने SIFC की परफॉर्मेंस की बात भी की, और मुआहदे बहुत सारे साइन किए हैं हमने, UAE के साथ हमारा मुआहदा हुआ है, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया है, कुवैत हैं, और भी हमने बहुत से ममालिक से इन्वेस्टमेंट्स की मद में MOUs साइन किए हैं। इन MOUs को किस तरह देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर अगला एक साल ये भी कहा जा रहा था कि बहुत क्रूशल है, मुआशी जो चैलेंजेस हैं वो शायद मज़ीद बढ़ सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से और बड़ी खूबसूरत अंदाज से इसे केटर किया गया। क्या कहेंगे? देखिए, IMF से तो $700 मिलियन आ गए हैं। बिल्कुल। मार्च में प्रोग्राम रिव्यू है जी, एंड अगर वो इट गोज ऑफ सेटिस्फैक्टरीली तो फिर $1.1 बिलियन जून जुलाई में जी जी सही। एक बात ये होगी, ठीक है, आपका जो करंट अकाउंट सरप्लस है दैट इज 400 मिलियन, राइट, ठीक है ना। अगर ये प्रोग्रेस मेंटेन होती है जी, तो IMF प्रोग्राम बहुत कंफर्टेबली कंटिन्यू करेगा। ठीक है। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज आल्सो अश्योर्ड यू, और ये जो MOU की आपने बात की है, द UAE गवर्नमेंट हैज एग्रीड कि उनके जो $2 बिलियन पड़े हैं वो भी रोल ओवर करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखें हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं, जी जी, तो सुकून है, आवाम भी पुरसुकून है, पेट्रोल प्राइसेस आप देखिए 8 रुपए नीचे आ रही हैं, मुसलसल नीचे आ रहे हैं। गोल्ड जो है वो 2,40,000 तोला से 220 पे आ गया है, ठीक है, ठीक है, उसमें भी एक रिडक्शन है। ओवरऑल आप देखिए तो आवाम हैज अ साई ऑफ रिलीफ, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम अच्छे काम की तारीफ ना करें तो क्या करें? बिल्कुल, आई मीन क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म का तो कोई मकसद नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। दुआ ये कीजिए कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है वो इस प्रोग्रेस को लेके चल सके। सही, ठीक है ना। ये दैट हैज टू बी सीन एंड दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। आपने जिस तरह हमने माजी में भी देखा कि
2018 में जो हुकूमत आई, फिर उसके बाद जो पॉलिसीज़ उससे पहले थी, पाकिस्तान वाज वन ऑफ द ग्रॉसिंग इकोनॉमीज़, 5.8 पे हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट था, और फिर उसके बाद बहुत कमी दिखाई दी, पॉलिसीज़ की टिल्ट एंड शिफ्ट में भी हमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल दिखाई दिए। तो ये आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि जो पॉलिसीज़ आती हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड करना बड़ा ज़रूरी है। सलाम साहब, जो अब ज़ाहिर है चूँकि इलेक्शन का टाइम है, उससे पहले हम देखते हैं कि बहुत सी स्पेकुलेशंस और बहुत से नेगेटिव फोर्सेस ने भी अपना बड़ा किरदार अदा किया है। इलेक्शन कमीशन पर अनड्यू प्रेशर भी डालने की कोशिश की है। बहुत, मैं तो उनको बड़ा सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह इलेक्शन कमिश्नर साहब भी खड़े रहे हैं, डटे रहे हैं, और इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस साहब का अमल दखल बहुत ज़्यादा रहा। जिस तरह इलेक्शन कमिश्नर साहब को सपोर्ट दी गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट दी गई, निगरान हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह इस पूरे सिनेरियो में डट कर खड़े रहे, एक बड़ी सेन वॉइस बनकर, तो हर तरफ से बड़ी खुशी की वो है, एक लहर है कि हुकूमतें भी परफॉर्म कर पा रही हैं, हमारे अस्करी इदारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी जो जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट है उनकी भरपूर सपोर्ट हासिल है। तो आपको लगता है कि अब जो मज़ीद हमारे पास वक्त है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जनरल इलेक्शंस, इसमें और भी बड़े अहम फैसले हो सकते हैं कि जो इलेक्शंस के बाद की डिबेट है उसमें जो नेगेटिविटी है वो कहीं पीछे रह जाएगी? आपके एक सवाल में 6 सवाल जी बिल्कुल, ठीक है। मैं चाह रहा था कि ये पूछ लूं क्योंकि वक्त की कमी है। अच्छा, और सारा डिस्कस हो जाए। ECP हैज स्टूड फर्म एंड टॉल, राइट। ये जो 2-3 दिन से ईरान पाकिस्तान स्टैंड ऑफ चल रहा था, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस किया कि दी जनरल इलेक्शंस विल गो एज प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड। ये बात तो है, ये बात होता है। अच्छा, आर्म फोर्सेस की जहाँ तक आप बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट फलां के साथ है, फलां के साथ। इस्टेब्लिशमेंट हर हुकूमत के साथ होती है, बिल्कुल ऐसे जी। और ये पाकिस्तान में नहीं होता, दुनिया भर में होता है। अगर इस्टेब्लिशमेंट अगर गवर्नमेंट के साथ ना हो तो गवर्नमेंट चल कैसे सकती? डेफिनेटली, एक बात जहाँ तक आप की ये है कि आफ्टर द इलेक्शंस क्या होगा। अब 2018 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेट्स पुट द पास्ट बिहाइंड अस। व्हाट वी नीड टू टॉक इज आगे क्या होगा, ठीक है ना। आई जस्ट होप कि ये जो भी हुकूमत बनाए वो जो रंजिशें हैं पुरानी माजी की, उनको भुलाकर पाकिस्तान के इंटरेस्ट, पाकिस्तान की आवाम के इंटरेस्ट को आगे लेकर चले। बिल्कुल ठीक। और इन पॉलिसीज को, हमारे यहाँ एक चीज बहुत कॉमनली देखी गई है जी। आने वाली हुकूमत पिछले वालों को क्रिटिसाइज जरूर करते हैं, जरूरत नहीं है। जी। आपने हुकूमत बना ली है, अब आप जो है ना, इंटरेस्ट ऑफ अवाम शुड बी सुप्रीम, और आप पाकिस्तान के और उसकी अवाम के इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को लेके आगे चलिए। पिछली हुकूमत ने क्या किया, उसको रोने से क्या फायदा है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, और कुछ हासिल भी नहीं होता उसमें। बिल्कुल ठीक। सलाम भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और भी मजीद बातें हैं लेकिन हम आपको मजीद ज़हमत देंगे टू डिस्कस ऑल दीज इशूज़। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब्दुल सलाम दादा बॉय, बहुत शुक्रिया। अब्दुल सलाम दादा बॉय साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे वो टॉपिक के जो आजकल थोड़ा सा अफसरदा है पाकिस्तानी। मैं भी क्रिकेट लवर हूँ, थोड़ा सा परेशानी भी है, अफसरदगी भी है, क्यों है, वजूहात क्या हैं, डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।
अंदाज बदल गए। अहम इश्यूज के ऊपर हम लोग बात ही नहीं करते। कि देखनी है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। यही है ना प्रॉब्लम कि हमें पता ही नहीं है कि हमने अपनी बात को रखना कैसे है। क्या हमने खुद को बदला? सर फहरिस्त जो तजवीज़ रखना चाहता हूँ वो है निसाब में तब्दीली। सबसे मेजर प्रॉब्लम हम फेस ही करते हैं जब पेरेंट्स आके कहते हैं कि मोबाइल ने हमारे बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। पेडोफिलिया इज द मेन इशू एज वेल दीस डेज जो उजागर हो रहा है। मुहज़्ज़ब मुआशरे आला अखलाकी अक़दार को फ़रोग़ देते हैं, जिससे एक मुहज़्ज़ब कौम का वजूद सामने आता है। बाहर की दुनिया वही देखेगी जो आपका असल चेहरा है। पहले आप तो देखें कि आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो कौन से मौजू हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और अगर अभी बात ना की तो बहुत देर हो जाएगी। जिस सिमत में वो ले जाना चाहते थे, बदकिस्मती से हम उस सिमत में बाद में जा नहीं सकते। देखिए प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग अपनी होस्ट सारा खान के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हमने अनाउंस किया था कि क्रिकेट पर बात करेंगे, और जो क्रिकेट लवर्स हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान एक क्रिकेट लविंग नेशन है। जब भी कोई ऊंच नीच होती है हम बड़े अच्छे से उसको हैंडल भी करते हैं, बहुत दिल पर भी लेते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा हम देख रहे हैं मुसलसल जो हार का सिलसिला चलता आ रहा है। ख़ासतौर पर हमने देखा कि वनडे वर्ल्ड कप में भी कुछ परफॉर्मेंस बेहतर ना रह सकी, फिर उसके बाद अब T20 मैचेस हैं, फिर आगे T20 वर्ल्ड कप का टाइटल भी है, PSL भी आ रहा है। तो यकीनन एक मुश्किल सूरत हाल ज़रूर है। इस वक्त टीम कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के अंडर हमने देखा कि कुछ लग रहा था कि बेहतर परफॉर्मेंसेस सामने आ सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह लाहौर कलंदर को हेड करते हुए उन्होंने दो जो कप्स थे PSL कप्स वो जितवाए। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ ख़ास तब्दीली आ नहीं रही। फिर हमने टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस भी देखी है टीम की, वो भी कोई ख़ास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। टीम कॉम्बिनेशन में क्या मसले मसाइल हैं? हम 5 मैचेस की सीरीज तो 3-0 से ही हार गए थे, लेकिन अब चौथा मैच भी हम हार गए। उम्मीद थी कि चौथा जीत जाएंगे या 5वां जीत जाएंगे तो कुछ बैलेंस आउट हो जाएगा, लेकिन बहरहाल वो कर नहीं पाए हम। क्या वजूहात हैं, क्यों ये सारी सिचुएशन में इस तरह की परफॉर्मेंस सामने आ रही है? हमारे साथ मौजूद हैं अली हसन साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अली साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। साथ साथ तशरीफ फरमा हैं जावेद इकबाल साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। जावेद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं अली भाई से स्टार्ट करता हूँ, फिर आपके पास आऊँगा। मुसलसल परफॉर्मेंस की जो अब देख रहे हैं हम एटलीस्ट एक मैच में हमने देखा है कि अभी तक कोई बेहतर परफॉर्मेंस सामने नहीं आई, चाहे वो हमारी बैटिंग लाइनअप हो, बॉलिंग लाइनअप हो, बॉलर्स भी हमारे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। एक बड़ा अच्छा गोल्डन चांस था कि अगर चलो हम चेज़ नहीं कर पा रहे तो हम पहले बैटिंग करते हुए कुछ अच्छा टोटल देते थे, वो भी नहीं कर पाए। क्या वजूहात है? देखिए, सब स्ट्रेटजी प्लान जो है ना एक लासन का फ्लॉप नज़र आता है। ठीक है, या तो हम कोचेस जो बना के देते हैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते प्लेयर्स, क्योंकि इस दफ़ा ये लग रहा है कि ना बैटर चल पा रहा है ना बॉलर चल पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन्हिसार 2 प्लेयर्स पे किया जा रहा है कि आप अगर परफॉर्म करते हैं तो यकीनन एक स्ट्रक्चर बिल्डअप हो जाएगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर में जो नीचे के प्लेयर्स हैं वही जो है कमज़ोर साबित हुए, इसकी वजह से मुस्तकिल हमें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। 5-0 भी हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं है जिस तरह की परफॉर्मेंस जारी है। न्यूजीलैंड बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। देखिए, होम ग्राउंड की फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर हम बॉलिंग की भी बात करें तो शाहीन की एक लिहाज से मैं पहले भी कह चुका हूँ, हो सकता है कि वो इंजरी कैरी करें, क्योंकि स्पीड जो है अब ख़त्म होती चली जा रही है। कुछ भरोसा नहीं कि आगे वो 100 की स्पीड से भी कर रहा हूँ, क्या चलो यार मैं थोड़ा सा करियर को आगे बढ़ाना है तो मैं बॉलिंग को जो है थोड़ा सा पेस को कम कर दूँ। मैं हारिस वो पेस कर रहे हैं, क्या हाल है सबके सामने। स्टैट्स की भी हम देखें तो अभी मैं थोड़ी देर पहले यही देख रहा था कि 90+ जो है 4 मैचेस में दोनों बॉलर्स ने दिए और 7 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस का या इस तरह के विकेट लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ओपोनेंट साइड तो उसको अवेल कर रही है। उस दिन भी अकेले आइलन फिनले ने 137 रन बनाए, बाकी उनकी नहीं कोलैप्स कर गया, फिर भी वो जीत गए। कल हमने स्कोर किया, अगर हम रिजवान के 90 रन भी अगर निकाल देते हैं, जो उन्हें 63 बॉल्स पे जो स्कोर किया, उसके बाद पीछे क्या है? कुछ भी नहीं है। बॉलर तो कुछ चीज़ ही नहीं कर पा रहे ना। अच्छा, ये जो चले रिजवान बहुत प्यारे बैट्समैन हैं, नो डाउट बड़ा अच्छा खेलते हैं, बाबर के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन भी रहा है मासी में, लेकिन मैं जावेद भी आपकी तरफ आऊँ, अगर ये जिस तरह अली साहब ने पॉइंट रेज किया, 63 बॉलों में एक तरफ हम 90 रन देखते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं पिछले मैच में 63 बॉलों में या 64 बॉलों में 137 का स्कोर। एक बड़ा क्लियर डिफरेंस है। हम तेज़ क्यों नहीं खेल पाते? जिस तरह हम
پاور پلے کو کھیلتے ہیں, یہ مسئلے کیوں ہم حل نہیں کر پا رہے؟ تو بڑی آسان چیزیں ہیں, سامنے سب اسٹیٹس موجود ہیں دوسری ٹیمز کے بھی. جی یہ بالکل کافی اثر چیز نظر آ رہی ہے, خاص کر جب پچھلے سال پاکستان ایشیا کپ میں ہارا, پھر ورلڈ کپ میں ہارا, پھر 3 ٹیسٹ میچوں میں سیریز, اب یہ 4 لگاتار میچ میں شکست ہو چکی ہے, 5واں میچ سے ایک باقی ہے. تو کھلاڑی لگتا ہے زیادہ تر جو ٹھیک ہے کھیل رہے ہیں, بابر اعظم یا رضوان رنز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن رنز ان کے ضائع جاتے ہیں, رائے گا جاتی ہے, کیونکہ وہ اس جو مطابق آپ کو کھیلنا چاہیے, جس مطابق جس کو آپ کو ٹارگٹ زیادہ دینا چاہیے. بیٹنگ وکٹ پہ اگر 160 رن 158 رن ہو رہا ہے تو کوئی زیادہ نہیں, آپ کو 200 رنز کرنے چاہیے تھے. پاکستان نے 4 میچوں میں کسی میچ میں 200 نہیں کیا اور آپ ہار رہے ہیں. اچھا پھر آخری اوور میں آپ نے دیکھا کیا کیا رضوان نے, کہ 4 بال کھیلی اور 4 رنز بنائے. تو آپ 90 رنز, یعنی آپ اتنے دیر سے وکٹ پہ ٹھہرے میں آپ 90 رنز بنا چکے تھے, آپ کو بال فٹ بال جیسے نظر آنی چاہیے, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ناٹ آؤٹ جائیں صرف. تو یہ چیز جو سیلفش اننگ ہے نا وہ بند ہونی چاہیے. اور ٹھیک ہے آپ اسکور کر رہے ہیں, آپ سینئر بیٹسمین ہیں. اچھا پھر بات ہو رہی جونیئر لڑکے اچھا نہیں کھیل رہے, کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں کلک ہوئے, سائم ایوب یا آدم خان, 1-2 اور بھی لڑکے ہیں, لیکن کیا افتخار کی جگہ بنتی ہے؟ وہ مستقل فلاپ ہو رہے ہیں, ان پہ کوئی بات نہیں کر رہا. یعنی ایک بندے کو آپ بہت زیادہ چانس دے رہے ہیں, اتنے چانس آپ نئے لڑکوں کو دے دیں. آپ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ افتخار نے کون سے ٹائٹل آپ کو جتوایا؟ ورلڈ کپ, بولے T20 ورلڈ کپ پچھلے سال دیکھیں. آپ کو لگتا ہے جو افتخار کی آپ نے بات کی, افتخار کی جگہ شعیب ملک کی جگہ بنتی ہے؟ کیونکہ بالکل بنتی ہے شعیب ملک کی جگہ, ڈومیسٹک میں پرفارمنس بڑی زبردست ہے. بالکل شعیب ملک, اور آپ کو اتنے فٹ دکھائی دیتے ہیں, اتنا انہوں نے محنت کی اپنے آپ پر, سارے ڈومیسٹک انہوں نے سیزن کھیلے ہیں, تو وہ خود ویلنگ ہے کہ پاکستان ٹیم میں شامل ہو, لیکن آپ نے پتہ نہیں کوئی انا بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ نہیں لینا نہیں ہے. اچھا پھر ایک بات مجھے بہت عجیب سی لگی, کبھی میں پچھلے لوگ مجھے بڑا کہتے ہیں کہ شاہد آفریدی کو بڑا سپورٹ کرتا ہوں, شاہین آفریدی کی بھی سپورٹ چاہیے رہے گی, بالکل ٹھیک ہے کرتا ہوں, لیکن کل مجھے وہی بات اکثر میں مصباح کی سنتا رہا یا دوسرے کپتانوں سنتا رہا کہ بھائی ہار گئے, ایک بیان آ گیا کیا یار 10-15 رن کم تھے, 270 کرنا چاہیے, کیا بات ہوئی بیکار کی یار. اس کا مطلب تو ہمیں پھر وہ کرنا چاہیے, اگر چتن شرما کو میرا نے چھکا لگا دیا تھا 86 میں, تو چتن شرما ہی بولتا ہے کہ ہمیں 8 رن ہوتے تو ہم شاید ہم جیت جاتے, یہ 6 رن تھے اس لیے ہار گئے. یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہنے کی کہ ہم جتنے رن سے آ رہے ہیں, پھر آگے ایک بیان دیتے ہیں کہ 10 رن کم تھے, 5 رن کم تھے, ہم اور بناتے تو جیت جاتی. یہ کوئی بات نہیں, لاجک نہیں. آپ کو زیادہ 200 رن کرنے چاہیے تھے, آپ عجیب سا بیان دے دیتے ہیں ہارنے کے بعد. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کو رنز کتنے کرنے تھے, آپ کتنا سلو کھیلیں. اگر آخر میں نواز نے 3 چھکے نہیں لگائے تو اسکور تو آپ کا سلو ہوتا. اور آپ 4 اوور سے لے کر 6 اوور سے لے کر 14 اوور تک کتنا سلو کھیلے, آپ نے صرف ایک باؤنڈری لگائی ہے. یعنی آپ سینئر بیٹسمین جم کے کھیل رہے ہیں, لیکن اتنا وکٹ پہ رک جاتے ہیں. یعنی کل خوف نہیں تھا, کل تو جو میچ ہوا تھا اس میں ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن تھی, کوئی پریشر نہیں تھا آپ پہ, آپ تو سیریز ہار ہی گئے تھے, تو آپ کھل کے کھیلتے. لیکن وکٹ پہ ٹھہرنے کا ایک جو ہے نا کہ وکٹ سے جڑ جانا ہے, ہٹنا نہیں ہے, بھلے وکٹ اوور ختم ہو جائیں, کیا 20 اوور کے بعد مارو گے, کب مارو گے؟ صحیح, بالکل ٹھیک. اچھا میں یہی بات اگر آپ کی طرف لاؤں, اگر اوپننگ پارٹنرشپ کی بات کریں, پہلے ہم بیٹنگ کو کر لیتے پھر بالنگ کی طرف بھی آئیں گے. رضوان اور بابر کا کمبینیشن ہم نے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹ کیا, بہت اچھا رہا, ماضی میں بھی بڑی اچھی پرفارمنسز بھی رہی ہیں, انبیٹیبل چیزز بھی رہے ہیں انڈیا کے خلاف. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر سائم ایوب تھے ساتھ تو رضوان اگر نہیں چل پا رہے تو ہم کیوں نہ ان کے ساتھ فخر زمان کو ٹرائی کر لیتے؟ دونوں بڑے پیارے بیٹسمین ہیں, لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کی ڈیبیٹ سے باہر کیوں نہیں آتے ہم لوگ؟ دیکھیں وہی والی بات آ جاتی کہ ایک جو پلان ہمیں دے دیا جاتا ہے ہم اس پہ سٹک ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار ہمیں جو ہے اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنا, امپرووائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کل بھی میں کسی کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, فارمر کامنٹیٹر کوئی ہیں, یہ فارمر کیپٹن تھے پاکستان ٹیم کے, وہ کہہ رہے تھے یار جب سب جانتے ہیں, پوری دنیا مانتی ہے کہ بابر رضوان کی جوڑی جو ہے جب میدان میں اترتی ہے تو رنس کے انبار لگتے ہیں, اور اپوننٹ جو بالرز ہوتے ہیں گھبراتے ہیں کہ یہ ہٹ کرے گا مجھے. لیکن کیا وجہ تھی کہ اچانک سے چینجنگ کی گئی؟ چل ٹھیک ہے آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے, کمبینیشن بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے, لیکن یہ کوشش جو ہے نا, یہ کوشش جو ہے نا وہ خراب کر دیتی ہے. پھر آپ کا رزلٹ کیا ہے, شکست کی کنڈیشن میں آ رہا. فخر کا بھی ٹھیک تھا, لیکن پھر وہی بات ہے کہ آگے اب اس کو چینج کرتے ہوئے سائم کو نیچے لے کر آتے. تو کہاں موسٹلی ہمارے پر ٹیم میں جو ہے مڈ میں تو بیٹر ہے ہی نہیں, ساری بھرمار آپ نے کر دی اوپنرز کی. بالکل کتنے کمبینیشن, اب صاحب زیادہ فرحان کو ہم نیچے کھلا رہے ہیں, ابھی حسیب اللہ بھی بیچارے بیٹھے ہیں, چل آپ کو مڈ میں دیتے ہیں, وہ تو ینگ پلیئر بولے مجھے کہیں بھی کھلا دو, وہ ٹیم میں تو لانے دیں آپ ایکسپیریمنٹ میں. تو ہم جو ہے پٹ رہے ہیں, گھبراہٹ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ کس طرح سے کھیلنا, ہمیں ایک چیز دے دی جاتی ہے کہ تم نے آنا ہے میدان میں مارنا ہے, یہ کیا کرنا ہے. ماضی میں جیسے کیسز ہوئے ہیں, ایک پلیئر سے میری بات ہوئی, اس نے 2 T20 میچ پاکستان کے خلاف ورسز زمبابوے, اس نے بولا کہ مجھے جانے سے پہلے ہی جب میں ڈریسنگ روم چھوڑ لاتا تو مجھے کیپٹن نے بول دیا تھا جاتے تم نے میدان میں مارنا ہے, رکنا نہیں ہے. اب وہ پلیئر کیسے نکلے گا نفسیاتی مار سے, گھبراہٹ سے, خوف سے کہ یار مجھے تو کیپٹن بول رہا ہے, اگر میں نہیں ماروں گا ہو سکتا ہے میں اس کی بات کی جو خلاف ورزی کروں, اگلا میچ مجھے نہیں کھیلنے دے گا.
کیا ہوا 2 میچ کھیلا وہ کریئر ختم ہو گیا اس کا. صحیح. تو یہ خوف جو ہے نا پلیئرس کے رہتا ہے, پرفارم نہیں کریں گے تب بھی باہر جائیں گے, اگر بات نہیں مانیں گے پھر بھی باہر جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. میں جاوید صاحب, شاہین شاہ افریدی کیپٹنسی ان کے پاس ہے اس وقت, کیونکہ ظاہر ہے بہت پرومسنگ پلیئر ہیں, ماضی میں بڑی فتوحات ہیں ان کے, سہرا جاتا ہے ان کا وکٹ لینے کا کروشل مومنٹس میں. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب انجری کے بعد سے شاہین شاہ افریدی آئے ہیں وہ شاہین شاہ افریدی ہے ہی نہیں جو ہم انجری سے پہلے دیکھتے تھے. کیا وجہ ہے؟ کیا مکمل طور پر فٹنس نہیں ہے؟ پیس 120 سے بھی ڈراپ کر چکا ہے, فاسٹسٹ بال وہ پھینکتے ہیں تو 120-122 کی بال پھینک پاتے ہیں, جبکہ پہلے ہم مانتے ہیں کہ بہت تیز بالر نہیں رہے کبھی بھی, لیکن پھر بھی لائن لینتھ بڑی خوبصورت تھی, پیس پھر بھی تھا. کیا وجوہات ہیں؟ اس سیریز میں تو پاکستانی فاسٹ بالر کی بڑی پٹائی ہوئی ہے, یعنی 10-10 کی ایوریج سے رنز دیے بالکل, اور زیادہ ہمارے خلاف 800 رنز بنے 4 میچوں میں. تو اور جس طرح شاہین شاہ افریدی کو ایک میچ میں ہر میچ میں ٹھیک ٹھاک مارا کیویز بلے بازوں نے, مجھے لگتا ہے کہ اب کھلاڑیوں کا وہ رجحان نہیں رہا, خاص کر پاکستانی کچھ کھلاڑی ضرور ایسے ہیں جیسے حارث رؤف نے کھل کے ٹیسٹ کھیلنے کی مخالفت کی, پھر انہوں نے اسی شرط پہ کہ بھئی مجھے پھر T20 میں شامل کر لیں. کھلاڑیوں کا اب صرف یہ رہ گیا کہ پیسہ بناؤ اور جلدی کم وقت میں پیسہ بنانا ہے. پاکستان سے ایک بار کلر لگ گیا نیشنل ٹیم کا, آپ کو بلیزر پہن لیا آپ نے تو کافی ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو لیگ مل جاتی ہے اور لیگ خوب کھیلو دبا کے, ٹیسٹ ون ڈے سے بہت زیادہ آمدنی ہوتی ہے اور سال میں 3-4 لیگ کھیل لی, مزے آ جائیں گے. تو وہی لگ رہا ہے سب کی پرائرٹی یہ کہ بھلے پاکستان ٹیم سے ہی باہر ہوئے ہیں, لیکن جیسے اماد وسیم کو آپ ٹیم میں نہیں لیتے, اس نے بالکل کھلا کہہ کے ٹھیک ہے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے سائڈ ہو گئے. تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے بہت سارے کھلاڑی ہیں ٹیم میں رہنا نہیں چاہتے, تو ٹھیک ہے آپ ان کو نہیں لیں, آپ جب وہ پورے دل سے نہیں کھیل رہے, دل سے بالنگ نہیں کر رہے, آپ ان کو نہیں لیں, آپ نئے کو موقع دیں. آپ کو ہار نہیں ہے نا, آپ کو ہار سے ڈرنا نہیں چاہیے, محنت کر کے تو ہارے ایٹ لیسٹ. دیکھیں آپ کلوز جا کے ہارے, کسی کے پاکستانی میں کوئی شکایت نہیں ہوگی. آپ سارے میچ ون سائڈ ہارے, آپ ہر شروع کے 3 میچوں میں پہلی بیٹنگ کی کیویز نے تو 200 رنز کی, پاکستان 200 کراس بھی نہیں کر سکا. اچھا پھر آپ نے پہلی بیٹنگ کی تو آپ 158 پہ آؤٹ ہو گئے, یا 158 ٹوٹل آپ نے ان کو دیا. تو ہم نے اب دیکھیں ہمارے پاس وقت کتنا ہے, ہمارے پاس 13 میچ تھے, 5 میچ ہم یہاں ضائع کر چکے ہیں, یعنی 4 میچ ہو گئے, کل ایک 5واں ہے. اب ورلڈ کپ سے پہلے ہمارے پاس 8-9 میچ اور باقی ہیں, اور انگلینڈ, آئرلینڈ اور ہالینڈ میں پاکستان کے میچ ہیں, تینوں بڑے امپورٹنٹ ٹیمز ہیں. ہالینڈ اور آئرلینڈ تو شاید ہلکے, لیکن انگلینڈ سے آپ کو پھر جتنا, آئرلینڈ بھی بڑا ٹف ٹائم دیتی ہے, بیٹنگ بڑی پاکستان بنا لیتا ہے, کسی کو بھی بنا لیتا ہے, کوئی بھی نیچے کی ٹیم پاکستان کو ایسا کھیلے گا کہ آپ کو لگے کانٹے کا میچ ہے, کہ میچ کوئی ہلکا ہونے نہیں دے گا. اب افغانستان کے ساتھ میچ پھنس جانا, بنگلہ دیش کے ساتھ میچ پھنس جانا, تو یقیناً یہ بھی بڑی لمحہ فکری ہے پاکستان. افغانستان سے ہمارے ابھی ورلڈ کپ میں اپسیٹ ہوا, پھر بہت ساری ٹیموں سے آپ کیوں نہیں اتنا کر پا رہے, کیونکہ آپ بہت ڈر ہو کے پیچھے کو کھیل رہے ہیں, آپ بالکل بیک فٹ پہ چلے آتے ہیں, اور آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ہے. T20 ورلڈ کپ جون میں ہے, 1 جون سے ہونا, امریکہ ویسٹ انڈیز دونوں کی میزبانی کریں گے. جاوید بھائی میں علی بھائی کی طرف سوال لے کے جاؤں گا یہ والا, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں اب T20 ورلڈ کپ میں ٹائم تو بالکل نہیں بچا. اگر بات کریں کیپٹنسی کی, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہے سوشل میڈیا پہ, اور لوگ بڑا برا بھی مان رہے ہیں, جو کرکٹ لونگ ہیں, لورز ہیں, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس تجربے کی کہ کیپٹنسی کو چینج کیا جاتا T20 میں, کیونکہ ظاہر ورلڈ کپ آ رہا ہے, اتنا بڑا ٹائٹل ہے, بابر اعظم بڑا اچھا پرفارم بھی کر رہے تھے, ٹائٹلز اس طرح نہ بھی جیتے ہوں, لیکن ہماری جو جیت کا مارجن تھا یا پرفارمنس تھی قدرے بہتر تھی. یہ ڈیبیٹ بھی کچھ اثر رکھتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کیپٹن کو ہٹانا, پھر نئے کیپٹن کو ٹرائل کرنا, جبکہ ٹائم بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اصل میں پاس والے جو کیپٹن تھے ان کے پاس آپشنز جو ہے رکھ دیے گئے تھے کہ ابھی آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم ایک جہاں سے آپ کو ہٹائیں گے. بعد ریڈ بال کی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا ریڈ بال سے ہٹا تو باقیوں میں کیوں کروں پھر میں, تو اس کے بعد تو ایک آپشن بچتا نہیں نا ٹیم میں, کس کو کیپٹن بناتے. شاہین کا پھر وہی والی بات, لاہور قلندرز بیک ٹو بیک 2 ان کی کیپٹنسی میں جیتے ٹائٹلز, تو انہوں نے کہا یار ان میں پوٹینشیل ہے, یہ آگے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بات مان لی, ٹیم مینجمنٹ بنی, انہوں نے بولا ہم ابھی تجربے میں آ رہے ہیں, تجربات میں جو ہے جو بھی ہار ہوتی ہے, سوری جیت ہوتی ہے, اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے, اون ہم بھی کریں گے. محمد حفیظ خود بھی بول چکے ہیں, ٹیم ڈائریکٹر ہیں, تو اب جو ہے ان پر موقع دیا. ظاہر سی بات ہے اگر ہم بیک ٹو بیک چینجنگ کرتے رہیں گے تو پھر ہم ٹوٹلی نفسیاتی طور پہ پلیئر جو ہے نا وہ بالکل جو ہے بالکل ڈسٹرب ہو جائے گا, کیا یہ ٹیم میں ہو کیا رہا ہے. ویسے ہی خبریں سوشل میڈیا میں اتنی آ رہی ہیں کہ 2 گروپ بن چکے ہیں, ایک سائڈ پہ جا رہا ہے شاہین کے, ایک بابر کے فیور میں چل رہا ہے, پرفارم نہیں کریں گے تو اس کو ہٹا دیا جائے گا, پھر دوبارہ کوئی موقع مل جائے بابر کو. تو اس چیز سے ہمیں بھی باہر نکلنا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ٹارگیٹ بنتے ہیں. دنیا چوئے آپ نے بات کی نیدرلینڈس کی بات کی, آئرلینڈ کی, تو یہ لوگ نیوزی لینڈ کی بیک ٹو بیک 3-3 4-4 کیپٹن کھیلتے ہیں. ہم انڈیا میں چلے آتے ہیں 3-3 4-4 کیپٹن ان کے پاس بھی ہوتے ہیں کہ یار روہت کھیل رہا ہے تو وراٹ بھی کر رہا ہے, اس کو کسی اور کو راہل کو بنا دیتے ہیں, اور اگر دونوں نہیں ہے تو کوئی اور کر رہا ہے. تو آپشنز کو اب چھوڑیں, ابھی آپ ٹارگیٹ کر دیں کہ خود یہ بول رہے ہیں کہ جاوید بھائی نے بولا کہ ٹور آگے ہیں کہ اس میں کرنا ہے, تو آپ کو جو ہے کرنا پڑے گا. اب وہ ٹیم پاکستان کی نہیں جو 90s میں ہوتی تھی, کیا سٹارز ہوتے تھے
کہ پلینگ 11 میں کس اسٹار کو نکالیں اور کس اسٹار کو انڈکٹ کریں مشکل ہو جاتا تھا. اب تو ایسا لگتا ہے کہ بس وہ پیپر پہ لکھ دیا بھائی یہ آئیں گے چلو بھائی شاباش بیٹھو اور تم لوگ کھیلو, باقی سارے ڈریسنگ روم پیسے مل رہے ہیں نا آپ کو. ٹور ہو رہا ہے, کیا شاہ نواز ڈھانی کا کیا ہوا, ایسا لگتا تھا وہ خیر شگالی کے سفیر بن گئے بس, جب فوٹو سیشن کراتے تھے سب کرتے تھے, کتنا اچھا ان کو اٹھایا گیا تھا. آپ اس کے بعد کیا ہے, بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا. پلینگ میں ہمارے پاس سرکٹ بہت بڑا ہے پلیئر کا پوچھ جو ہے, بٹ وہی والی بات ہے کہ ہم اتنے موقع نہیں دے رہے, ہم بھی نہیں پہ انحصار کرتے ہیں. ابھی چانس مل رہا ہے کچھ, اب دیکھیں اعظم کو موقع ملے, نواز کے وہی لاسٹ ٹائم وہی بات ہوئی تھی, قسمت مہربان ہے, قسمت مہربان تھی, پھر بھی یہ پرفارم کر گیا کہ 40 تک رن دے رہے ہیں, وکٹ پراپر مل نہیں پا رہی, 20-21 رن بنا کے چلے جاتے ہیں کہ میں نے تو کچھ کر لیا, آل راؤنڈ پرفارمنس کر دی. لیکن اپنی ٹیم جو ہے 11 پہ انحصار کرتی, 1 پہ نہیں. اب ہم بھول جائیں کہ ہم سٹارز ہیں, گلیمر لائف سے باہر نکلیں, آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں, پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں, سب چھوڑ دیں. آپ نے بولنا یار ہمیں ورلڈ کپ کامیاب بنانا, ورنہ کئی کے کیریئر جو ہے نا میرے لحاظ سے خراب ہو جائے گا. صحیح. اچھا مینجمنٹ کی اگر بات کریں تو کوشش تو ہے کہ پلیئرز کو موقع بھی دیا جائے, لیکن محمد حفیظ نے بھی ہم نے دیکھا بہت سے کوششیں کر رہے ہیں کہ بہتر پرفارمنس آئے. لیکن اگر ٹیم کمبینیشن کی بات کریں, کیونکہ ظاہر ہے اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس, ورلڈ کپ سر پر ہے, پی ایس ایل بھی اگلے مہینے سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, تو یقیناً یہ بھی ایک بڑا پی ایس ایل بھی ایک بڑا ٹائٹل بنتا جا رہا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب فیصلے ہیں, جو ڈو اور ڈائی کی سچویشن تھی, اب پاکستان کے پاس بالکل وقت نہیں ہے, ٹیم کو بھی یہ ریئلائز کر لینا چاہیے, جیسے انہوں نے بات کی کہ جو دڑا بندیاں ہیں اس سے باہر آنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے جب ٹیم ہی نہیں رہے گی یا پھر کرکٹ بورڈ مشکل میں آ جائے گا تو پھر کیا کرکٹ کا فیوچر رہ جائے گا پاکستان میں. دیکھیں ابھی 3 کھاڑ پچاڑ مستقل جاری پاکستان کرکٹ بورڈ میں, ٹیم مینجمنٹ میں وہی کپتان بھی چینج ہوئے, پھر ٹیم ڈائریکٹر مکی آتر بھی استعفیٰ دے کے چلے گئے. ان سے کہا گیا تھا کہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں کوچنگ کریں, تو وہ انہوں نے کہا نہیں وہاں نہیں کریں گے. وہ عجیب ویسے تک ہے کہ کسی کو آپ آن لائن کوچنگ کے لیے آپ نے رکھا تھا, یہ عجیب سی بات ہے. آن لائن کوچنگ تو ہم پچھلے کورونا میں سن رہے تھے کہ وہ نوکرانی ملازمہ وہ کہتی تھی مالکن سے کہ وہ آپ میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسے کام کرنا ہے, سارا کام کرنا مالکن نہیں ہے. تو یہ عجیب سی کسی کو آپ نے جاب دی, تو وہ ٹھیک ہے ان کو بولا گیا تو خود ہی چلے گئے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اب کرکٹ بورڈ میں اور حفیظ آئے ہیں, تجربات کر رہے ہیں, لیکن اب ٹائم نہیں ہے اب زیادہ. اب آپ کو میرا خیال ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کو ہی کو آگے کنٹینیو کریں, جو بھی ہے. اگر کپتانی پھر آپ چھیڑیں گے پھر ایک مسئلہ ہوگا, پھر آپ کیا رضوان کو بنائیں گے کپتان, کس کو بنائیں گے؟ بابر کی چانسز ہو سکتے ہیں دوبارہ کی؟ بابر مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ کپتانی ان کو دی جائے, کیونکہ بابر T20 کے لیے تو بالکل موضوع نہیں تھے, کیونکہ ٹیسٹ میں ان کو کپتانی دے دی جاتی ہے لیکن ون ڈے یا T20 میں نہیں دی جاتی ان کو. اور آپشن ان کو یہی دیا گیا تھا. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کسی کو ہٹانے سے پہلے یہی بولتا ہے آپ خود کر دیں یا ہم ہٹائیں گے, تو بندہ عزت بچاتے بولتا ہے ہاں بھائی میں خود ہی ریزائن کر رہا ہوں. اور یہ پاکستان مستقل چلا رہا ہے, عزت سے خیر کوئی جاتا نہیں ہمارے یہاں, دھکا دے کے نکالنا پڑتا ہے. تو یہی ہوا ہے بابر کپتانی سے ہٹانے کے لیے. ٹھیک ہے ان کو T20 میں کھلایا جا رہا ہے, یہ بھی ان کو موقع دیا ہے, ورنہ بہت سارے لوگ تو اس چیز کے بھی خلاف تھے کہ ان کو T20 میں بھی نہ کھلایا جائے. آپ ینگ کو شامل کریں, ٹھیک ہے آپ ہارتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد ہار کے بھی آپ اچھا کھیلنا شروع ہو جائیں گے. جب یہ لڑکے اگر برا کھیل رہے ہیں سینئر لڑکے, تو کیا فائدہ ہے سینئرٹی کا کہ پرفارمنس نہیں ہو رہی ہے. افتخار کو آپ مستقل اتنا چانس دے رہے ہیں اور مستقل بہت سارے لڑکوں کو دے رہی ہیں, اس کے بجائے نئے لڑکوں کو چانس دیں تو ان میں تجربہ آئے گا, کانفیڈنس آئے گا, وہ بہتر کھیل سکتے ہیں. اب فیصلہ کر لینا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ اعلان کر دیں ورلڈ کپ کے لیے کہ یہی ٹیم جا رہی ہے, بجائے کہ پھر آپ کیا تاکہ کانفیڈنس بحال ہو, کسی کو ڈراپ نہیں کریں گے. اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اوپر سے بھی کرکٹ بورڈ میں کچھ مسائل ہو رہے ہیں, تو وہ مستقل کرکٹ بورڈ ابھی نہیں ہے, عارضی طور پر چلایا جا رہا ہے. یہ مسئلہ اور اوپر سے آ رہا ہے. ملک میں الیکشن جب تک نہیں ہوں گے تو نیا پرائم منسٹر نہیں آئے گا تو وہ اپنے من پسند چیئرمین کو لائے گا نہیں. تو وہ جب مستقل چیئرمین تبھی آئے گا جب پرائم منسٹر ہمارے یہاں پرماننٹ آ جائے گا, وہ بھی ابھی نگراں ہیں. تو اس لیے بہت ساری چیزیں عارضی طور پہ چل رہی ہیں. بالکل. اچھا میں چونکہ اگر بات کروں اس پورے سیناریو میں, اگلا میچ اگر ڈسکس کر لیں 5واں T20, تو ایک موقع ہے ہمارے پاس کہ چلیں ایٹ لیسٹ ہم شرمندگی سے بچ سکتے ہیں. کچھ پرفارمنس آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چینجز کرنی ضروری ہیں؟ عامر جمال کی اگر میں بات کروں, کوئی خاص پرفارمنس نہیں دے پائے بالنگ میں بھی یا بیٹنگ کی اگر بات کریں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں پویلین میں ان کو چانس دینا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے سیریز تو ہم ہار چکے ہیں, ان کو چانس دے کے کیا ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے کہ آنے والی جو سیریز ہے اس میں کچھ بہتر پرفارمنس سامنے آ سکتی ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب حسیب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ بھی آئیں کھیلیں, کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم PSL میں بھی دیکھ چکے ہیں, شاید 1-2 میچز ان کو پاکستان سے ملے تو اس میں انہوں نے پرفارم کرنے کی کوشش کی تھی. دیکھیں سائم کو آپ نے موقع دیا, کریٹو شاٹس انہوں نے کھیلے, واہ واہ ہو گئے, لیکن اس کے بعد واہ واہ کے بعد ان کو پھر نانا والی کہانی ہوئی, اب سائڈ میں کر دی جائے کہ پرفارم نہیں کرے. دے دیں موقع سر, اب آخری میچ ہی تو بچا ہے. اب شرمندگی کس بات کی, 4-0 تو ہو چکی ہے نا, چلے اسکرین سویپ سے بچنے کے لیے آپ نے کرنا ہے تو بھائی آپ اویل کر لیں کہ بھائی اب تو جو ہونا تو سو ہو گیا, اب ان سب کو چیک کر لو. کسی کو بٹھانا ہے بٹھا دیں, سوشل میڈیا پہ بات بنتی بن دیتے ہیں,
کیونکہ دیکھیں اب سنی سنائی باتوں میں چلتے رہیں گے, دوسروں کے کہنے پہ چلتے رہیں گے, یا وہ یہ کہہ رہا ہے اس کو کیوں بٹھا دیا فلاں, تو بھائی آپ ایکسپیریمنٹ کریں تو کمپلیٹ ایکسپیریمنٹ کرو, کم از کم رزلٹ تو آئے کہ کمبینیشن بن نہیں رہا, کہ ہو سکتا ہے کل حسیب کا موقع دے دیں, وہ پرفارم کر جائیں تو بولے یار غلطی کر دی تو ہم نے بٹھایا بتا. تو ابھی شاہین ایسا لگ رہا ہے کہ پیسرز پہ زیادہ فوکس کر کے کہ زیادہ سے پیسرز بڑھ جاؤ, فاسٹ بالر بھر دیں ٹیم میں, بیٹر سائڈ جو ہے اس کو کم کرتے چلے جائیں. تو وہ لگ رہا ہے ان کو ریلیشن تو بن گیا نا آفریدی کا. تو یہ کہ ابھی فائنلی کچھ چینجنگ کر لینی چاہیے, جو بیٹھے ہیں وہ اویل کر لیں تاکہ وہ بھی بولے ہاں ہمیں دوبارہ سے جو ہے پاکستان کی گرین شرٹ پہننے کا موقع ملا, یا فرسٹ ٹائم اس کی اپیئرنس ہو جا رہی دے لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. بالکل ٹھیک ہے, ہم کوشش کریں گے کہ یہی پینل ہم دوبارہ 5ویں میچ کے بعد بھی ڈسکس کریں, کیونکہ ظاہر ہے پی ایس ایل بھی آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد بڑا کروشل 5واں میچ ہے پاکستان نیوزی لینڈ کا. بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت نکالا, تھینک یو سو مچ. علی صاحب آپ کا بہت شکریہ, جاوید صاحب آپ کا تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. دعا کرتے ہیں جی 5واں جو میچ ہے ٹیم بہتر پرفارم کر سکے, اور بہرحال آن گراؤنڈ سچویشن بھی بہت مختلف ہوتی ہے, پریشر بھی ہوتا ہے ہر چیز کا, پھر ہوم گراؤنڈ نہیں ہے, یہ بھی سچویشنز ہیں, فیوریبل کنڈیشنز ہوں نہ ہوں, اس میں پرفارمنس اور پھر ٹیم کمبینیشن بھی نیا ہے. تنقید برائے اصلاح کرنا بہت ضروری ہے, لیکن بہرحال ہم اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑے ہوئے جی, مشکل وقت ہو یا اچھا وقت ہو, ہم نے بہت اچھے اچھے وقت بھی دیکھے ہیں اور اسی ٹیم نے دکھائے ہیں. بہرحال جی وش یو آل دا بیسٹ ٹیم گرین فار دا لاسٹ میچ. 5ویں میچ میں شاید ہم 4-1 سے کچھ بہتر پرفارمنس دکھا سکیں. آن دیٹ نوٹ آپ سے لیں گے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل. کیپ واچنگ ڈیبیٹ.